बहसीयत मॉडरेटर, मैं जो इस वक्त मेरे साथ पैनलिस्ट हैं जो गुफ्तगू में शरीक हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमारे नहायत मोहतरम ज़फ़र मसूद साहब, उनसे दरख्वास्त है कि तशरीफ़ ले आइए। बैंकिंग की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, इनका तारुफ़ तो अगर कराने लगूंगी तो फिर बहुत सारा वक्त इसमें लगेगा, लेकिन साथ साथ हम इनका तारुफ़ ज़रूर कराएंगे, क्योंकि जो तारीफ़ के काबिल होता है उसी की तारीफ़ करनी चाहिए। और इनके लिए तालियां भरपूर। ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये बैंक ऑफ पंजाब के हेड भी हैं, OGDCL के को भी हेड करते हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन है उसको भी हेड, उसके अभी ये दोबारा मुंतखब हुए हैं उसके हेड। तो ये इनके बहुत सारे कारनामे हैं। तो आज जब आप इनको सुनेंगे, आप में से बहुत से लोग इनको वैसे भी सुनते रहते होंगे इनकी किताबों के हवाले से, तो आज हम जब मईशत पे गुफ्तगू करेंगे तो फिर आप देखिए कि ये बैंकिंग सेक्टर पे और फिर ओवरऑल उसको मईशत से किस तरह रिलेट करते हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र मसूद साहब। इसके बाद हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी कोई इस बहुत बड़ी शख्सियत हैं इस वक्त, और हमेशा से पाकिस्तान के बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं। इनका कंट्रीब्यूशन है बहुत, और इस वक्त भी ये मुख्तलिफ़ प्राइम मिनिस्टर्स के साथ प्रिंसिपल ओहदे पे इन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे तक इन्होंने काम किया है, जो कि बहुत बड़ा काम है। फवाद हसन फवाद साहब तशरीफ़ ले आए हैं, और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में इनका बहुत काम है। और अभी जब इनसे गुफ्तगू होगी तो फिर आप देखिएगा कि किस तरह इन्होंने किस किस प्राइवेटाइजेशन की बुनियाद रखी है जो यहाँ तक हालात आए हैं, तो वही इनसे बात होगी। और इनकी शख्सियत का एक बहुत अहम पहलू जो है वो ये है कि बहुत खूबसूरत शायर भी हैं, और जब इनकी शायरी आप सुनते रहते होंगे। ये बहुत कम शरीक होते हैं, लेकिन जहाँ भी शरीक होते हैं इनको भरपूर रिस्पॉन्स मिलता है। इसके बाद मेरे तीसरे जो गुफ्तगू में शरीक होने वाले हमारे पैनलिस्ट हैं वो भी बहुत बड़ी शख्सियत हैं। मेरे सामने बैठे हैं। मैं दरख्वास्त करूँगी मोहतरम काज़िम सईद साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और स्टेज पे विराजमान हों। एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर पे इनका बहुत काम है, और ये वो शख्सियत हैं जो लोग बाहर की दुनिया में सेटल होते हुए भी पाकिस्तान का सोच के आते हैं और फिर यहाँ पे काम करते हैं। तो ये पाकिस्तान एग्रीकल्चर कोलिशन को हेड कर रहे हैं इस वक्त, जो कि एक नॉन प्रॉफिट इदारा है, और उसमें ये बहुत काम कर रहे हैं। फिर ये कंसल्टेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, जिसमें ये ख़ास तौर पे सोशल सेक्टर में और एनर्जी सेक्टर में ये अपनी तजावीज़ पेश करते हैं और उसके लिए काम करते हैं। तो ये बहुत एक जिसको कहते हैं हैवी वेट ये पैनल है, और अपने अपने फील्ड्स में ये माहिर भी हैं, ये माहिरीन भी हैं, प्रैक्टिशनर्स भी हैं, और ये वो लोग हैं जो जानते हैं, जिनका नब्ज़ पे हाथ है। तो इनसे हम गुफ्तगू जो है वो शुरू करते हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मईशत बज़ाहिर तो एक लफ्ज़ है, हम सोचते हैं कि ये एक लफ्ज़ है, इकनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, लेकिन हर चीज़, ज़िंदगी की हर चीज़, हर मसला जो है वो, और या फिर मसले का हल, वो मईशत से ही जुड़ा हुआ है। यानी हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम यहाँ भी ना बैठे हों, ये सब कुछ जो इस वक्त हो रहा है ये भी ना हो रहा हो अगर हमें मईशत की, फाइनेंशियल सेक्टर की सपोर्ट ना हो। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं चूँकि ये जश्न जॉन एलिया है, तो ज़फ़र मसूद साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। इस सेशन का जो जॉन एलिया साहब के एक मिसरे से जो ताल्लुक़ जोड़ा गया है, मैं चाहूँगी कि आप भी उसी से आगाज़ करें और फिर हमें बताएं कि आगे इसका क्या मतलब है और मईशत से इसका क्या ताल्लुक़ है। वो कहते हैं कि उम्र गुज़रेगी इम्तहान में क्या, उम्र गुज़रेगी इम्तहान में क्या, दाग ही
میں چاہوں گی کہ داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا، میری ہر بات بے اثر ہی رہی، میری ہر بات بے اثر ہی رہی، نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا، مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا۔ واہ جی واہ 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 واہ۔ سچویشن یہ ہے کہ یہ جو ہم آج ابھی اکانومی پہ بات کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے کچھ حالات ایسے ہی ہیں جیسے جون ایلیس صاحب نے بیان کیے تھے کہ ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، ادھر ادھر گفتگو کر لیتے ہیں، مگر کچھ بہت مٹیریل اثر انفارچونیٹلی نہیں ہو پاتا۔ مگر جس طرح جون صاحب نے کہا کہ ان اے لارجر اسکیم آف تھنگ ہم سب خاندان ہیں، تو ہم سب کو میک شور کرنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ٹوکتے رہیں اور بتاتے رہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے اور کس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے فار آر فیوچر جنریشنز۔ ناصر آپ اگر میں کنٹینیو کر لیتا ہوں جو آپ نے مجھ سے ایک سوال انہوں نے رکھا ہوا تھا میرے لیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس کو ٹیکل کر لیتا ہوں بجائے اس کے کہ ناصر مجھ سے پوچھیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ جو بینکنگ انڈسٹری ہے وہ صرف اور اسپیشلی کیونکہ ہم فیصلہ آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف پیسے دیتی ہے گورنمنٹ کو اور اس پہ بہت پیسے بناتی ہے اور بینکس بڑے پیسے بنا رہے ہیں، اور وہ پرائیویٹ سیکٹر کو لینڈ نہیں کرتی۔ میری یہاں پر صرف اتنی سی گزارش ہے کہ یہ غالباً بات ٹھیک ہے، اس میں اتنا کوئی قصور نہیں ہے، مگر کچھ ایسی ایسپیکٹس ہیں جن کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے اور پرکھنا چاہیے اور کنسیڈر کرنا چاہیے۔ میری اپنی ایک انالوجی ہے جس کو میں کہتا ہوں لیکنگ فاؤنٹین ہیڈ اینڈ پونڈ انالوجی، ویئر بائی واٹ آئی آرگیو از کہ جہاں پر آپ کا جو فاؤنٹین ہیڈ ہے اگر وہی لیکنگ ہوگا تو پونڈ آپ کا خالی رہے گا۔ اور میں جو یہاں پر انالوجی ڈرا کر رہا ہوں فاؤنٹین ہیڈ کی، وہ فاؤنٹین ہیڈ کی انالوجی میں ڈرا کر رہا ہوں بوتھ فرام اے لیکوڈیٹی پرسپیکٹو، بیکاز 52% آف آر اکانومی از میئرلی کنٹریبیوٹنگ 3.6% آف دا ٹیکسز۔ تو جب وہ ٹیکسز نہیں دیں گے تو کہیں نہ کہیں سے سرکار نے اپنے خرچے پورے کرنے ہیں اور وہ بینکوں کے پاس ہی آئیں گے۔ اور اگر بینک کل کو یہ ڈیسیشن لے لیں کہ ہم پیسے نہیں دیں گے سرکار کو، تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کیا ہوگا۔ یہ جشن جون ایلیا نہیں ہو پائے گا، لائٹیں بند ہو جائیں گی، سڑکیں ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ سرکار کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ تو اگر کچھ کر رہا ہے بینک تو پیسے دے کے سرکار کو، یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، کوئی پرائیویٹ سیکٹر بھی نہیں ہوگا جس کو ہم پیسے دے پائیں۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ جو ہمارا پورا ٹیکسیشن کا نظام ہے جس میں ٹیرف کا امپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اتنا زیادہ ان کمپیریٹیو ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کمپیریٹیو ہو ہی نہیں پاتی ہیں۔ اور جب تک کہ ہم کمپیریٹیو ایکسپورٹس کی طرف نہیں جائیں گے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی انڈسٹری کمپیریٹیو جو ہے اس کو بینک لینڈ کر سکیں گے۔ بینکوں کا ڈائلیما یہ ہوتا ہے ناصرہ کہ بینکوں کو کوئی نہ کوئی کاغذات چاہیے ہوتے ہیں ٹو اسیس دا کریڈٹ وردینس آف اینی کسٹمر۔ جب آپ ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں ہی نہیں ہیں، آپ ٹیکس ہی نہیں پے کر رہے، تو ہم کہاں سے ہوا میں لے کے آئیں گے آپ کو پیسے دینے کے لیے؟ تو خدا کے واسطے پہلے اپنا بھی ایک قدم آگے لیجئے، 2 قدم ہم آگے لیں گے، مگر آپ تو پہلے اپنا حصے کا ٹیکس دینا شروع کریں اور ڈاکیومنٹ کریں اکانومی کو، پھر ہم سے آ کے شکایت کریں۔ بہرحال میں صرف یہاں پر کنکلوڈ کروں گا کہ پچھلے 2 سال میں بینکنگ انڈسٹری نے ایس ایم ای کو لینڈنگ ڈبل کر دی ہے in terms of amount and in terms of total number of customers, and in terms of in agriculture as well 2019 سے there was a declining trend کہ جہاں پر agriculture borrowers جو تھے وہ fall کر رہے تھے every year. last year was the first year جہاں وہ trend change ہوا ہے اور اب ہم 2.7 borrowers میں سے 3 million borrower تک چلے گئے ہیں۔ یہ ساری contribution banking industry کی ہے۔ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے، ذرا بینکنگ انڈسٹری ایک سافٹ ٹارگٹ ہے تو اس کو ٹارگٹ کرنے کا، اس پہ بلیم ڈالنے کا، میرا خیال ہے ذرا تھوڑی زیادتی کی بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، مگر میرا خیال ہے شاید ہم بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ باقی لوگ اس طرح نہیں بڑھ رہے جس طرح بینکنگ انڈسٹری آگے بڑھ رہی ہے۔ ظفر صاحب، آپ کے تو ماشاءاللہ بہت کارنامے ہیں، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا رہی تھی کہ آپ نے پورے خطے میں آپ کی بینک کی پرفارمنس جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے اور دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ تو
لیکن میں جو یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی عام لوگوں کی، کہ جو ان کے ذہنوں میں سوال ہیں جو وہ سوچتے ہیں. ایک پرسیپشن جو بہت شروع سے چلا آ رہا ہے کہ بینکس جو ہیں وہ ان لوگوں کو قرضے دیتے ہیں جن کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ اوور دا ٹائم کیا یہ پرسیپشن چینج کرنے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں، اور اگر ہوئے ہیں تو کس طرح سے؟ اچھا، میں مطلب کافی کوشش تو کرتا ہوں کافی سچی بات کروں، تو بالکل نہیں ہوئے. ہم بڑے ناکام رہے ہیں اس معاملے میں، مگر یہ خالی پرسیپشن ہی ہے، کیونکہ ریئلٹی جو ہے نا نمبرز وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں. تو پرسیپشن پہ بھی انشاءاللہ کام ہوگا، مگر پہلی بات یہ ہے کہ ہم نمبروں پہ تو کام کریں، کچھ تھوڑا اپنا تو ایکٹ تو ٹھیک کریں. اس طرح میں نے آپ سے کہا کہ کس طرح ایس ایم ای اور ایگریکلچر میں جو عام لوگ ہیں اس میں کس طرح ویمن انٹرپرینیورشپ میں کس طرح کام ہوا ہے، اور یہ سارا کا سارا ڈیجیٹل کی کی اسٹرینتھ پہ ہوا ہے، ڈیجیٹل آفرنگ کی اسٹرینتھ پہ ہوا ہے. پرسیپشن پہ بھی کام ہو رہا ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ بینکوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور بینک انہی لوگوں کو پیسے دے سکتے ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں ہیں. اگر آپ کو پیسے چاہیے تو آپ پلیز اپنے حصے کا ٹیکس پے کرنا شروع کریں، آپ ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ کرنی شروع کریں. اس کے بعد ہم سے آ کے ضرور شکایت کریں کہ جی میں نے ٹیکس پے کیا ہے، میں نے ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ کی ہے، اب آپ پیسے نہیں دے رہے. مگر آپ پہلے اپنا حصے کا کام تو کریں. ہم تو جس طرح وہ فراز صاحب کہتے ہیں نا کہ اب کیونکہ جشن جون ایلیا ہے تو بڑی زیادتی ہو جائے گی کہ ہم شعر و شاعری کے بغیر اکانومی پہ گفتگو کریں. کہ میں تو اس میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ فراز صاحب کا بڑا فیوریٹ شعر ہے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہم نے تو کر دیا، اب آپ بھی تھوڑا سا کام کر لیجئے پلیز. فواد حسن فواد صاحب ابھی اسلام آباد سے ڈائریکٹ اس وقت پہنچے ہیں، خاص طور پہ اس سیشن میں شرکت کے لیے، اور آگے اس کے بعد بھی شریک ہوتے رہیں گے. تو ان کو گفتگو میں بھی شریک کرتے ہیں. آپ نے پاکستان کی بیوروکریسی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. آپ جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ FDI جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تھرو جو ہے وہ چینلائز ہوتی ہے، تو اس کو بھی آپ نے دیکھا ہے، اور آپ نے پرائیویٹائزیشن کو بھی دیکھا ہے. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا ہرڈلز ہیں، کیوں پاکستان میں FDI جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، یا جس کو ہم کہتے ہیں بیرونی سرمایہ کاری، وہ پاکستان میں آنے میں کون کون سے جو ہیں رکاوٹیں وہ حائل ہیں؟ جی بہت شکریہ اسرا. دیکھیے بات یہ ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں وہاں پہ جاتی ہے جہاں پہ اسے نظر آئے کہ وہ پروفٹ میکنگ کر سکتی ہے. وہاں پہ جاتی ہے جہاں پہ ایک سٹیبل آرڈر ہوتا ہے، اور وہ سٹیبل آرڈر پولیٹیکل بھی چاہیے اسے، وہ سٹیبل آرڈر اس کو سوشل بھی چاہیے، وہ اکنامک پالیسی میکرو اور مائکرو دونوں کا چاہیے، اور پھر اس سے زیادہ اس کو یہ شیورٹی بھی چاہیے کہ کوئی ایسا جوڈیشل فریم ورک موجود ہے جس میں ان کیس آف اے ڈسپیوٹ آف ہز انویسٹمنٹ دے ول بی ایبل ٹو گیٹ ٹو اے فیئر سولوشن. FDI خالی اس طرح سے نہیں آ جائے گی کہ ہم چونکہ بہت اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آ جائیں گے کہ یار یہ بہت بلا رہے ہیں تو یہاں پہ چلے پیسے لگا دیتے ہیں. ہمارے میں سب سے پہلے وہ کیپیسٹی ہونی چاہیے. دیکھیے ایک بنیادی بات جو اکانومی کے حوالے سے کہی جاتی ہے، یا انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے کہی جاتی ہے، یا سسٹمز کے حوالے سے کہی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سسٹم یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن وہی کچھ ڈیلیور کر سکتا ہے جو وہ ڈیزائن کیا گیا ہو جس کے لیے. اگر آپ کا سسٹم یا آپ کے جو انسٹیٹیوشنز آپ کی اکانومی کو یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں وہ اس کام کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیے گئے کہ وہ اس کو اچیو کر سکیں، تو وہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. کہ ہم نے ابھی بہت سالوں سے ہم سن رہے تھے، اور پچھلے 2-3 سالوں سے تو یہ بات بہت تواتر سے ہو رہی تھی کہ بہت سے بلینز آف ڈالرز، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز آ جائیں گے انویسٹمنٹ میں. لیکن ابھی ریسنٹلی جو متعلقہ ادارہ ہے SIFC، ان کے ہیڈ نے خود یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کے پاس یہ انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آ سکتی کہ پاکستان کا کوئی گروتھ پلان نہیں ہے. So this is coming right from the horse's mouth, as you said. پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی رول ادا کرتی ہے. جی پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک پارٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے بہت زیادہ یہ ہے
کہ ایک سوچ ایسی ہونی چاہیے. دیکھیں لی کوان یو جب 1990s میں پاکستان آئے تھے, اور یہ بات شاید ہمیں سننی بھی چاہیے اور بار بار سننی چاہیے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس ملک کے یا اس معاشرے کے ترقی کرنے کے امکانات بہت کم ہیں جہاں پہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ وقت آج کے بجائے کسی آنے والے وقت کے گمان میں گزرتا ہے. تو یہ وہ ریالٹیز ہیں, کیونکہ ہم نے 40 سال 50 سال اسٹیٹ نے ایک ایسا نیریٹو چلایا ہے جس نیریٹو میں آپ نے سرمایہ کو قابل نفرت بنا دیا ہے, آپ نے فورن انویسٹمنٹ کو قابل نفرت بنا دیا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ آئیں انویسٹ کریں فار چیریٹی. دنیا میں کہیں بھی انویسٹمنٹ چیریٹی کے لیے نہیں جاتی. چین میں جاتی ہے, ہندوستان میں جاتی ہے, یورپ میں جاتی ہے, کہیں بھی جاتی ہے, انویسٹمنٹ پروفٹ کمانے کے لیے جاتی ہے. آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے جب آپ نے ایگزسٹنگ انویسٹرز کا جو ان سے پہلے آ چکے ہیں وہ ٹریٹمنٹ کیا ہے جو پچھلے 20-30 سال میں آپ کر رہے ہیں. آپ کی عدالتوں سے لے کے اور آپ کی حکومتوں تک ہر ایک کی کلہاڑی جب بھی چلتی ہے وہ ان لوگوں پر نہیں چلتی, میں اپنے آپ کو بیچ میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں, جنہوں نے غلط فیصلے کیے ہوتے ہیں, وہ ان پر چلتی ہے جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے. تو آپ سزا ان کو دیں جنہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں, آپ سزا ان کو تو نہ دیں. ابھی انرجی سیکٹر پہ کاظم بات کریں گے, ان سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ پاکستان میں ایکسیس کیپیسٹی کس نے لگائی ہے. کیا لوگ جہازوں میں پاور پلانٹ لے کے آ گئے تھے اور انہوں نے زبردستی پاکستانی حکومت کی مرضی کے خلاف لگا دیے تھے, یا آپ گئے تھے لوگوں کے پاس اور آپ نے ان کی منتیں کی تھی کہ ہمارے ہاں 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, مہربانی کریں آئیں پیسے لگائیں, ہم آپ کو اتنا % منافع دیں گے اور ہم آپ کو گورنمنٹ گارنٹی دیں گے. نہیں تو فواد صاحب, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی تو ہوتی ہیں, وہ ہارڈ بھی ہو سکتی ہیں, وہ سافٹ بھی ہو سکتی ہیں, اور وہ نیگوشیبل بھی ہو سکتی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, میں اس پہ اس لیے بات نہیں کروں گا کہ انرجی سیکٹر پہ انہوں نے زیادہ بات کرنی ہے, میں نے کافی سال انرجی سیکٹر کو ڈیل کیا, سو صرف میں بنیادی بات کروں گا. ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو آپ کے ملک کی میکرو اکنامک صورتحال ہوگی, جو اس کا فیوچر لوگوں کو نظر آئے گا, جتنا اس میں رسک آف انویسٹمنٹ ہوگا وہ اس کو پرائس کر کے ہوگی. کوئی بھی انویسٹر کسی بھی رسک کو اپنی طرف پرائس نہیں کرتا, ہر انویسٹر رسک کو ہوسٹ کنٹری پہ پرائس کرتا ہے. آپ رسک اس کی انویسٹمنٹ کے لیے کم کر دیں, آپ کو آٹومیٹکلی جس بھی انویسٹر کو پتا ہے کہ یہ ملک جہاں پہ میں پیسے لگانے چاہ رہا ہوں اس کا ایک پرینیل پرابلم یہ ہے کہ اس پہ ہر وقت فورن ایکسچینج کی کمی ہوتی ہے, تو وہ اس کو کہیں نہ کہیں پرائس ناصرف کرے گا نا. اگر اس کا 7% کا ویٹیج نکلتا ہے تو اس نے 7% میں سے 1% بھی اپنی طرف نہیں رکھنا, اس نے سارا کا سارا آپ کی, اینڈ دیٹ از واٹ ول ڈرائیو دا کاسٹ آف انویسٹمنٹ ہائر. نہیں لیکن فواد صاحب یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے کہ انرجی سیکٹر پہ ہم کاظم صاحب کو بھی انوالو کر رہے ہیں, لیکن بات میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایسے پوائنٹ پہ بھی نہیں آنا چاہیے کہ جب کہ لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ وہ 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اچھی تھی یا زیادہ بری تھی, یا اب جو ہمیں اتنے بھاری بل دینے پڑ رہے ہیں وہ زیادہ برے ہیں. اس صورتحال کو اگر آپ کی بات کر رہی ہے, اس صورتحال پہ اگر آپ سوچنے کو تیار ہے تو میرے خیال سے جان صاحب کا ایک شعر سن لیجئے, جو یہ FDI کے لیے جو تقاضے ہیں باہر کے انویسٹر کے, تو اس پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مانگ تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے. عمر گزار دی گئی, 50-60 سال تو انہوں نے گرا دیے کہ 50-60 سال سے انتظار کر رہے ہیں ہم کہ انویسٹمنٹ ہو. آپ انرجی سیکٹر میں, سوشل سیکٹر میں آپ کا کام ہے, آپ ورلڈ بینک کے کنسلٹنٹ بھی ہیں اور آپ نے بہت کام کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی ہمارے ہاں مشکلات ہیں جو دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز سے مختلف ہیں اور جو ہمیں آگے بڑھنے سے نہ صرف روکتی ہیں بلکہ بعض اوقات ہمیں وہ ڈی ایکسلریٹ بھی کرتی ہیں, یعنی ہم پیچھے پھسل کے پیچھے چلے جاتے ہیں؟ نہیں ناصرہ, دیکھیے بات یہ کہ یہ کہنا کہ بھائی بجلی کے جو تاروں میں دوڑ رہے ہیں الیکٹرانز, یہ ہمارا ملک بڑا ڈفرینٹ ہے, یہاں الگ ہوتا ہے, یہ چین میں کچھ اور ایسا نہیں ہے. بنیادی اصول معیشت کے سب جگہ ایک ہی طرح اپلائی ہوتے ہیں, آپ پہ یہ منحصر ہے کہ آپ کون سے فیصلے کرتے ہیں. جو ابھی فواد صاحب نے بات کی کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ جی ہم گارنٹی دے دیں گے, آپ لگائیں پاور پلانٹ, جتنے لگانے لگائیں,
اور کئی حکومت کے افسران ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت چائنیز کہہ رہے تھے کہ آپ اتنی کیپیسٹی جو کہہ رہے ہیں لگانے کو آگے اس کی کھپت ہو جائے گی. تو ہم نے کہا بس اب اگلے 30 سال تک تو 7-8% گروتھ ہے ہر سال, آپ لگائیں. اور میرے خیال سے اس میں اگر ہم شخصیات پہ زیادہ غور نہ کریں, ہم اسٹرکچر پہ غور کریں کہ کیا یہ فیصلہ سازی کا اسٹرکچر کیا ہے. تو جو اس کی میں ذرا سا ڈائگنوسس آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ اگر ہم اسٹرکچر رکھیں گے کہ حکومت کا افسر فیصلہ کرے گا یا کوئی وزیر فیصلہ کرے گا کہ آگے ڈیمانڈ ہے کہ نہیں, آج سے 10 سال بعد ڈیمانڈ ہوگی کہ نہیں, اور میں گارنٹی دے رہا ہوں حکومت کے بہاف پہ آپ انویسٹ کریں. اس طرح سے ہم اسی مشکل میں گیس سیکٹر میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. اسی طرح کے بھی سیدھی سی بات ہے بالکل. 2001 میں حکومت ترکی نے یہ فیصلہ کیا کہ, اور خاص طور پہ ہوتا کیا ہے کہ فائنانس منسٹری طے کرتی ہے کہ نہیں ہم گارنٹیز نہیں دیں گے آپ کو, سیکٹر جیسے چلانے چلائیں, حکومت کی گارنٹی کے بغیر چلے گا آپ کا سیکٹر, اب کمرشلی کر کے دکھائیں. تو 2001 میں فائنانس منسٹری نے ترکی کے انرجی سیکٹر سے کہا کہ اب گارنٹیز ختم, آئی پی پیز کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہوگی. اگر کمرشلی وائبل ہے تو وہ پرائیویٹ انویسٹر خود جا کے فیصلہ کرے گا کہ ہاں آگے ڈیمانڈ ہے, اور اس کے لحاظ سے ان کا سیکٹر سیدھا ہو گیا. بالکل یہی فیصلہ ہمیں اب کرنا ہے, اور میرے خیال سے جو گفتگو اسلام آباد میں اب ہو رہی ہے, اور یہ اسی نہیں خطوط پر ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ گفتگو کئی دفعہ پہلے بھی ہو چکی ہے, اور لگتا یہی ہے کہ بس اب ہم انقلاب کے قریب ہیں اور بالکل یکسر بدل جائے گا انرجی سیکٹر. بجلی کے نظام میں تو آئی پی پیز ہیں پرائیویٹ, جن کے اوپر سب لان تان ہوتا رہتا ہے, باقی سارا کا سارا گورنمنٹ کے ہولڈ میں ہے. گیس سیکٹر میں تو پورا کا پورا گیس سیکٹر گورنمنٹ کے کنٹرول میں اس وقت. پھر میں آپ کی طرف آؤں گی. ظفر صاحب بڑی دیر سے خاموش ہیں, اور یہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ خاموش رہیں. ان کے بینکنگ سیکٹر میں ماشاءاللہ بہت کارنامے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو پورا بینکنگ ہمارا اسٹرکچر ہے, جو ہمارا بینکنگ سیکٹر ہے, اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ یہ بات کریں. اور یہ ابھی ہم فیصل آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. فیصل آباد میں تقریباً 65,000 کے قریب اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں, جو انڈسٹریل یونٹس ہیں چھوٹے بڑے. تو یہ کس طرح سے اگر یہاں پہ ہو سکتا ہے تو باقی جو ہمارے ہبز ہیں, جو باقی اور جگہیں ہیں, وہاں پہ بینکنگ سیکٹر کیا کر سکتا ہے, یہ ہمیں ظفر صاحب بتائیں گے. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات پہ اس وقت موضوع چھیڑ دیا. یہ جو ون آف دا بگیسٹ چیلنجز آف آر اکانومی ہے وہ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ہے. اور اگر آپ ہمارا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی دیکھیں گے تو تقریباً آدھا ہے فرام دا کمپیریٹیو economies like like Bangladesh and India and Vietnam. ہم تقریباً 13% سے نیچے ہیں, اور یہ اور مزید نیچے گرا ہے. جب تک کہ وہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی اس وقت تک بات بنے گی نہیں ان ٹرمز آف پروموٹنگ دس انویسٹمنٹ. جس طرح آپ کلسٹرز کی بات کر رہی ہیں کہ فیصل آباد میں تو ہے, باقی جگہ پہ بھی بینکنگ انڈسٹری کیا کر سکتی ہے. تو بینکنگ انڈسٹری یقیناً بہت میجر رول پلے کر سکتی ہے, ہر جگہ پہ پلے کرتی ہے ان ٹرمز آف پروموٹنگ انویسٹمنٹ. مگر کچھ بیسک پالیسیز ایسی ہیں کہ جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. ایک پہلا یہ کہ جو ہم سب اسٹرکچرل چینجز کی بات کرتے ہیں, میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ میرا نہیں خیال ہے کہ 90% لوگ جو ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اسٹرکچرل ایشو ہیں کیا. The structural issue rests with one thing to my mind, in my very humble opinion, is related to the productivity. وہ productivity سے related جتنے structural decisions ہیں وہ آپ کو لینے پڑیں گے تاکہ آپ کی productivity بہتر ہو. And we need to move towards this productive sector. ہم ابھی رینٹ سیکنگ کے موڈ میں آ گئے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کچھ وجوہات اس کی جو ہیں وہ اکنامک ہیں, کچھ سوشل ہیں, کچھ پولیٹیکل ہیں. بٹ نیور دا لیس وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا بڑا ضروری ہے بیفور بینکنگ انڈسٹری ول اسٹارٹ پلئنگ اٹس رول. اینڈ اس کے لیے کچھ پالیسیز کے چینجز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپیریٹیو ہیں, جن کو اگر ہم پالیسی چینجز کو نہیں چینج کریں گے, اپنا جو پورا ٹیکسیشن کا اسٹرکچر ہے, جو ٹیرف کا اسٹرکچر ہے, اس کو چینج نہیں کریں گے,
جب تک کہ ہم انویسٹمنٹ کو جس طرح فواد صاحب فرما رہے تھے اس نظر سے نہیں دیکھیں گے کہ یہ کوئی جو انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے غالباً کوئی چوری کر رہا ہے اور یہ چور ہی ہے جس نے انویسٹمنٹ کی ہے, تب تک ہم کہیں جا نہیں پائیں گے ان ٹرمز آف پروموٹنگ انویسٹمنٹس. اور یہ مائنڈ سیٹ چینج جو ہے یہ بہت حد تک لوگوں کو پریونٹ کرتا ہے فرام ڈوئنگ دی انویسٹمنٹس. اس کے بہت سارے ادر ریزنز بھی ہیں. انٹرسٹ ریٹس بہت ہائی تھے انٹل ریسنٹلی, وہ بھی ایک ریزن ہے. ٹیکسیشن بہت ہائی ہے, وہ ایک بڑا میجر ریزن ہے. بٹ میجر پرابلم جو ہے وہ آپ کا ہیومن ریسورسز کا پرابلم ہے. از دا پروڈکٹیوٹی ایشو, از دا کوالٹی HR, از دی ایجوکیشن ایشو. اینڈ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو محفل سجائی ہے عباس تابش صاحب نے, اور مجھے اس پہ بہت خاص طور سے خوشی ہے کہ جشن جان ایلیا ہے اور یہاں پر زریون سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے لیے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب تک ہم اپنے اس ایجوکیشن کے ذریعے کو ڈفرینٹ موڈز جس طرح یہ جشن ہے اس طرح پروموٹ نہیں کریں گے بات بنے گی نہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ڈیسیشن میکرز بھی جو ہے نا وہ بہت سٹبن ہو گئے ہیں ان دیئر پوائنٹ آف ویوز, اینڈ وہ اپنی پوزیشن کو چینج نہیں کرنا چاہتے. میں یہاں پر ایک رئیس صاحب کا قطعہ ہے جو آپ سے شیئر کروں گا, میرا بڑا فیوریٹ, میری کتاب میں بھی ہے ایکچولی, جو ہم بعد میں بات بھی کریں گے. حماد بھائی کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں, کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں. میں نے کہا وجہ تباہی یہی تو ہے, ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر, ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر, اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے. واہ 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 واہ, کیا کہنے. جب ہم جان ایلیا کی شاعری کی بات کرتے ہیں تو ہر موقع کے لیے اور ہر مسئلے میں, کیونکہ مسائل اتنے تھے اور وہ مسائل کی ہی بات کرتے تھے, تو ہمیں جو ہے وہ ان کے شعر بھی یاد آتے ہیں. اور جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ چیزیں آگے ہی نہیں بڑھی, اور جو پالیسی شفٹ ہونا چاہیے, جو پالیسی چینج ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا. تو وہ بہت اس وقت انہوں نے کہہ دیا تھا جان بھائی نے کہ جو رد ہوئے تھے جہاں میں کئی صدی پہلے, وہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں اس زمانے میں. تو وہ ہر مسئلے میں ان کا جو ہے وہ شعر ہمیں یاد آتا ہے. آج چونکہ جشن جان ایلیا ہے تو ان کو یاد کرنا اور ان کے شعر پڑھنا یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے. جی اب آتے ہیں فواد صاحب کی طرف. فواد صاحب, PIA کی پرائیویٹائزیشن کے بڑے چرچے ہیں. ابھی حال ہی میں چونکہ یہ ہوئی ہے بیڈنگ تو مختلف رائے بھی ہیں اس پہ. تو آپ نے چونکہ اس کی بنیاد رکھی تھی اور ایک عرصے تک آپ اس کو لے کے چلے, اب یہ جو فائنل ڈیسیشن ہوا ہے, میں خاص طور پہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کتنے مطمئن ہیں اس سے. جی میں ضرور اس پہ آتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک چھوٹے ٹاپک کے کچھ بنیادی جو بات, چونکہ معیشت کا کیا بنے گا ہمارا موضوع یہ تھا, تو میرے خیال ہے لوگ جو چاہتے ہیں سننا کہ جی کیا مسائل, تو میرے خیال ہے سب کو پتہ ہیں اور ہم لوگ ابھی تک ان کو دہرا رہے ہیں, تو بنے گا کیا اس کے بارے میں بھی کچھ بات ہونی چاہیے. جی اس میں پرائیویٹائزیشن کی بھی بات آ جائے گی. دیکھیے بنیادی فریم ورک جب تک آپ معیشت کا ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک معیشت کا کچھ نہیں بننے والا. اور چونکہ اب جان کے شعر پڑھنے کا اور واقعی ہر موقع کے لیے ہے, تو وہ معیشت کے حوالے سے تو ایک ہی شعر ہے کہ میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. تو ہم لوگ آج وہاں پہ کھڑے ہیں اپنی معیشت میں جہاں پہ ہم جو پچھلے 40 سال سے کر رہے ہیں ہم وہی دوبارہ کرتے جا رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیے پرائیویٹائزیشن میں نے بہت تھوڑے عرصے کے لیے اس کو ذمہ داری وہاں پہ دی, اور میں بڑی سنجیدگی سے یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ 3 ہفتے کے ریویو کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ PIA نہیں, پاکستان کا انٹائر پبلک سیکٹر جو بزنس آرگنائزیشنز ہیں اس میں ظفر مسعود کی OGDCL سے لے کے اور PIA تک سب کچھ پرائیویٹائز ہو جانا چاہیے. اور اس بات پہ بڑے ہائی لیول اجلاس میں یہ بھی مجھے کوشچن کیا گیا کہ آپ یہ کہتے ہیں تو ہمارا گیس اور آئل سیکٹر تو سینکڑوں ارب
मुनाफा देता है साल का। तो ना सर मेरा जवाब ये था, और मैं आज भी ये बात यहाँ पे लोगों के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि ये लोगों के जहनों में ड्राइव करनी ज़रूरी है। वो मुनाफा ज़रूर देता है कुछ सेक्टर आपका जो पब्लिक सेक्टर में चल रहा है, लेकिन वो उससे बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को रोक के भी बैठा हुआ है। इट इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन इन लेटिंग द एंटायर इकोनॉमी वर्क द वे इट शुड वर्क। सो हमारी जो पब्लिक सेक्टर की इनएफिशिएंसीज हैं, अगर पूरी दुनिया इस नतीजे पे पहुंच चुकी है इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में स्टेट का कोई काम नहीं है कि वो बिजनेस करे, तो हम आज भी 272 पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस लेके क्यों बैठे? बिल्कुल। पीआईए आपने पूछा, उससे पहले मैं सिर्फ एक बात करना चाहूंगा। देखिए, आप चाहे जो मर्जी कर लें, जो आज आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ एनर्जी है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ बेसिक लिविंग है, उसके होते हुए, और जो आपकी अब कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन है, आप चाहे जितनी मर्जी नींद की गोलियां लोगों को खिला दें, इन सबको जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, इन सारे बेसिक फैक्टर्स को, आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी किसी भी सूरत में। आप सरवाइव सिर्फ इसलिए कर रहे हैं दो बुनियादी वजहों से। एक तो ये कि अगर आप रियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, एक्चुअल फैक्चुअल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। दिस इज बोरोड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जिनके ऊपर आप डिफॉल्ट से बचे हुए हैं। अगर आज चाइना, सऊदी अरेबिया और आपके कुछ और दोस्त मुल्क अपने जो रिजर्व्स उन्होंने आपके पास रखे हुए हैं वो कॉल कर लें, विच दे कैन कॉल एट एनी गिवन टाइम, दैट इज द एग्रीमेंट दैट यू हैव साइंड विद देम, यू विल नॉट हैव एनफ मनी टू पे देम। सो एक तो बुनियादी बात। दूसरी बात ये कि जो आपने अब टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ले आए हैं, और उस टैक्सेशन के साथ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है, जब तक आपकी जफर ने कहा था प्रोडक्टिविटी और इंडस्ट्री नहीं चलेगी, उस वक्त तक इकोनॉमी नहीं चलेगी। प्रोडक्टिविटी तो आपने नामुमकिन बना दी है जब आपकी कॉस्ट ऑफ पावर, विच इज क्रूशल टू एनी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, it is 3 times or 2.5 times more than your neighboring countries and even the Western countries. Yes, that's the problem. तो आपकी इकोनॉमी कैसे चल सकती है? How can it become sustainable? ठीक है, एक्सपोर्टर्स compete ही नहीं जी, कर पाते। किसी Cost of production इतनी जिस शहर ज़्यादा में हम बैठे हुए हैं वहां पे आधे से ज्यादा इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। पूछ लीजिए आप फैसलाबाद के लोगों से, और कोई गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि इसको कैसे करना है। और ये कोई ऐसी साइंस नहीं है कि ये कैसे होना चाहिए। हो ये बिल्कुल आसानी से सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने टैक्सेशन के स्ट्रक्चर में बेसिक रिफॉर्म करनी पड़ेगी। देखिए, एक तो हमारी बदकिस्मती बहुत ऐसी है कि हम छोटे छोटे फरोई मसलों को किसी ना किसी तरह से मज़हब को उसमें घुसा के हम रास्ते रोक देते हैं। दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिक माइंड्स में से एक माइंड आतिफ मियाँ हैं। काजिम बैठे हुए हैं, जफ़र बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया में उस आदमी का शोरा है और वो पाकिस्तानी हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, पूरी दुनिया उनसे एडवाइस लेती है। हम इसलिए उनसे एडवाइस लेने पे तैयार नहीं हैं कि हमने ये तय कर लिया है कि चूंकि वो अहमदी हैं अपने अकीदे के एतबार से, इसलिए उनसे जो एडवाइस लेना है वो जुर्म है। ये उस मुल्क में हो रहा है जिसमें इस मुल्क के खालिक ने पहले जो इस मुल्क के खालिक ने पहले लॉ मिनिस्टर के तौर पे एक हिंदू को तयन किया था। ठीक है, ये उस मुल्क में हो रहा है। तो अब एक ऐसे आदमी से जिससे सारी दुनिया और जफर साथ बता रहे हैं, मुझे पहले ही कहना चाहिए था कि सऊदी अरब एडवाइस ले रहा है कि हम अपनी इकोनॉमी कुछ किस तरह दुरुस्त करें। वो पाकिस्तानी है लेकिन हम उससे एडवाइस लेने पे तैयार नहीं। तो बात यह है कि जब हम टैक्स का स्ट्रक्चर इस तरह से दुरुस्त करेंगे कि जिनसे हमारी बुनियादी मसाइल का हल होना है, आपकी एक्सपोर्ट्स ने बढ़ना है, आपकी रिमिटेंसेस आपकी इस वक्त सर्वाइवल का दूसरा बड़ा वजह है अदर देन योर फ्रेंडली कंट्रीज। लेकिन आप उन रिमिटेंसेस को इस्तेमाल किस लिए करें? आप उन रिमिटेंसेस को अपनी अननेसेसरी फॉरेन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करें। आप इस्तेमाल करें उन रिमिटेंसेस को नॉट फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडस्ट्री और इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। पूरे 20 साल से आपकी जितनी गवर्नमेंट्स की पॉलिसी आई हैं वो यही आई हैं कि इन्वेस्टमेंट आती है
اور وہ آ کے ریئل اسٹیٹ میں لگ جاتی ہے, اور اس کے بعد ریئل اسٹیٹ سے جتنے پیسے نکلتے ہیں اس سے یا گاڑیاں امپورٹ ہو جاتی ہیں یا اس سے بنگلے خریدے جاتے ہیں, اینڈ دیٹ سائیکل کنٹینیوز. اب جب تک آپ کوئی ایسا رستہ نہیں. اچھا, دوسرا آپ کے ایک انٹرنیشنل بینکر آئے سو کالڈ, جو بہت مشہور بھی ہوئے اس کے بعد, وہ آئے تو انہوں نے حل یہ نکالا کہ جی انہوں نے کہا جی کہ فارن کرنسی اکاؤنٹس کھولے جائیں, اور اس وقت جب پوری دنیا میں 0.5% یا 1% اس پہ انٹرسٹ دیا جا رہا تھا, ہم نے 8.5% انٹرسٹ یہاں پہ دینا شروع کر دیا اس کے اوپر. اگین اٹ وینٹ انٹو فنڈنگ اور کنزمپشن. تو جب تک آپ اپنی دنیا سے جو پیسے لیتے ہیں, آپ کی جتنی ایکسپورٹس ہیں اور آپ کی جتنی ریمیٹنسز ہیں, ان کو استعمال کرتے رہیں گے اپنی کنزمپشن کو فنڈ کرنے کے لیے, اس وقت تک آپ کی اکانومی کا کچھ نہیں بننے والا. جب تک آپ جینون فارن ایکسچینج ریزروز نہیں بنائیں گے, آپ کی کاسٹ آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم نہیں ہوگی. جب تک لوگوں کو یہ رسک فیکٹر رہے گا کہ ہمیں ریپیٹریشن آف آر پروفٹس نہیں ملے گی, یا ہم جو انویسٹمنٹ یہاں پہ لے کے جائیں گے ہم واپس نہیں لا سکیں گے, اس وقت تک وہ سارا رسک آپ کو پرائز کرتے رہیں گے. اسی لیے پاکستان میں جو بجلی کا پلانٹ آپ کے ساتھ کے کسی ملک میں 7% انٹرسٹ پہ لگتا ہے, وہ یہاں پہ آپ سے پہلے کہا جاتا ہے کہ ہمیں 18% ریٹرن کی گارنٹی دیں, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ایکچولی ریئل جو ہمیں ملنا ہے, اور یہ فیکٹس اور نمبرز آپ کو یہ انشور بھی کریں گے کہ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نے پچھلے کئی سالوں سے لوگوں کو اپنے جینون پروفٹس ریپیٹریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی, کیوں کوئی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا؟ پی آئی اے میں بہت جلدی بات کرتا ہوں. دیکھیں, ایک تو بنیادی طور پہ لیٹ می سے کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز ہو جانا چاہیے تھا, ہو گئی. پاکستان کے لوگوں کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہر سال جو خسارہ پی آئی اے کا ہوتا تھا وہ نہ تو کسی وزیر اعظم کی جیب سے جاتا تھا, نہ کسی سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کی جیب سے جاتا تھا, نہ وزیر خزانہ کی جیب سے جاتا تھا. الٹیمیٹ سرکار کی جتنے خسارے ہیں ان کو فنڈ عام آدمی کرتا ہے, کیونکہ جب خسارہ بڑھتا ہے تو آپ کی کرنسی کی قدر میں کمی ہوتی ہے, کرنسی کی قدر میں کمی ہوتی ہے تو آپ کی پرچیزنگ پاور ختم ہوتی ہے, پرچیزنگ پاور ختم ہوتی ہے تو آپ کو جو چیز اور وہ ابھی جو آپ کا سروے آیا ہے اس سے یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں پچھلے 4 اور 5 سال میں عام آدمی کی پرچیزنگ پاور میں اتنی خوفناک حد تک کمی ہوئی ہے کہ جو بنیادی آپ کی کنزمپشن ہے, جو غریب سے غریب طبقہ ہے, اس کی تو سروائیول صرف روٹی پہ ہے. جو 6.52 kg گندم کنزیوم کرتا تھا ایک ایوریج ہیومن, وہ اب 5.4 پہ آ گیا, اور پرائس اس کی بڑھ گئی ہے, اور پرائس اس کی بڑھ گئی ہے. ان کی آمدنی کا, ایک عام ہاؤس ہولڈ کی آمدنی کا 70% اپنی خوراک پہ اور اپنے بجلی اور گیس کے بلوں پہ خرچ ہو رہا ہے. ہاؤس ہولڈ کی ایکسپینڈیچر آن ایجوکیشن کم ہوئی ہے. آج بھی آپ کے ملک میں 27% بچے ایسے ہیں جو ایمونائز نہیں ہیں. میل نیوٹریشن کے بچوں کی تعداد 40% سے زیادہ ہے, اور یہ بڑے کنزرویٹو نمبرز ہیں, یہ درست نمبرز نہیں ہیں. میں مطلب آئی ورکڈ ان دا گورنمنٹ, تو مجھے یہ پتا ہے کہ یہ ڈیٹا کیسے کلیکٹ ہوتا ہے. اصل ڈیٹا شاید اس سے بہت زیادہ خوفناک ہے. تو اس کسی بھی چیز کو, اچھا حیرت انگیز طور پہ ہیلتھ کے اوپر جو ایکسپینڈیچر ہے وہ تھوڑا سا بڑھا ہے. کیوں بڑھا ہے؟ اس لیے کہ یہ آپشن نہیں ہوتی جب آپ کے گھر میں, اور خاص طور پہ کسی غریب آدمی کے گھر میں جب کوئی ارننگ ہینڈ یا جب کوئی بچہ بیمار ہونے لگتا ہے تو پھر انہیں جہاں سے بھی وہ وسائل پیدا کرنے پڑیں وہ اس کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو خاص طور پہ یہ کووڈ کے بعد جی جو خوفناک حالات ہیں عام آدمی کی, تو ایک معیشت وہ ہے جس میں پاکستان کا ایک چھوٹا سا طبقہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے, اور ایک معیشت اس عام آدمی کی ہے جو بنیادی طور پہ ذمہ داری سرکار کی تھی وہ نہیں. پی آئی اے کا میں اپنا ویو ضرور ریکارڈ کرا دوں. دیکھیے, میرے خیال میں پی آئی اے کا گورنمنٹ جو کلیم کر رہی ہے کہ 180 ارب روپے کی پی آئی اے کی ویلیو پہ ہم نے اس کو سیل کیا ہے, میں تو بنیادی طور پہ اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے کی 180 ارب روپے کی ویلیو تھی نہیں. سو آپ کو نمبرز کی جگلری کرنی پڑی ہے جسٹ ٹو سیٹسفائی, بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی ٹرانسپیرنٹ ود دا پیپل آف پاکستان. آپ کو لوگوں کے ساتھ ان کو یہ کنونس کرنے کے لیے کہ ہم نے بہت اچھا پی آئی اے کو بیچا ہے,
آپ نے کہا جی ہم نے 180 ارب روپے میں بیچا ہے، 75% شیئر ہم نے 135 ارب روپے میں بیچے ہیں اور 125 ارب روپے ہم نے واپس ڈال دیے ہیں پی آئی اے میں۔ اب یہاں پہ میرے دونوں طرف دو فائنینشیل ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، گروز بیٹھے ہیں، ان سے صرف یہ پوچھ لیجئے کہ اگر میں کسی انڈسٹری میں کسی بزنس میں صرف 25% کا شیئر ہولڈر رہ گیا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں 125% ڈال رہا ہوں، تو جو اس کا میجورٹی شیئر ہولڈر ہے اس کو اس سے پہلے 375 ارب روپے ٹیبل پہ رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے؟ یا میں یہ ممکن ہے کہ پبلک منی کا 125 ارب روپیہ ایک ایسی انٹرپرائز میں ڈال دوں جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باقی 25% شیئرز میرے پاس رہ گئے ہیں یہ اگلے 90 دن سے مجھ سے اسی قیمت پہ لے لیں؟ اچھا، بات یہ، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ کسی نے اس میں سے کوئی بے ایمانی کر لی ہے، کوئی ایسا ہو گیا۔ بات یہ ہے، یہ میرا ویو ہے، بیکاز آئی ہیو سین کہ پی آئی اے کی ایکچوئل ویلیو کیا ہے۔ اس کی ایکچوئل ویلیو 100% کے یہی 50 سے 60-70 ارب روپے کے تک تھی، اور جب یہ 25% شیئر باقی بک جائیں گے 45 ارب روپے کے تو آپ کو 55 ارب روپے مل جائیں گے، which I will say کہ maybe a few billion more, but it is a very good disposal price. But all you need to do is، جس پہ مجھے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ 135 ارب روپے کے بیچے ہیں تو آپ 125 ارب روپے واپس اس میں نہیں ڈال سکتے جب تک دوسرا انویسٹر جو ہے، جو میجورٹی انویسٹر ہیں، وہ 75% کی انویسٹمنٹ نہ کریں۔ آپ نے بالکل یہ فگر کے حوالے سے اور آپ نے اپنا پرسیپشن بھی دیا ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چونکہ انوالوڈ ہیں اس میں تو آپ نے وہ نمبر بھی صحیح دیے ہیں۔ کچھ زیادہ مجھے لگ رہا ہے گلومی سا ماحول ہو گیا، تو ہم اس کو تھوڑا سا بدلتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت جو 3 مہمان موجود ہیں، یہ ماشاءاللہ ان کی کتابیں بھی ہیں اور بہت شاندار کتابیں آپ سب جانتے ہیں، لیکن میں صرف اس کو بتانا چاہوں گی کہ مجھے بھی پتہ ہے۔ تو یہ ظفر مسعود صاحب، جو ان کی جو سیٹ 1C جو کہ درجنوں بار لانچ بھی ہو چکی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں، یہ ایک تو سیٹ 1C جس میں یہ میں ان کو کہتی ہوں یہ معجزاتی اور کرشماتی شخصیت ہیں، تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری ان کی کتاب جو کم لوگوں کو پتہ ہے، جو کہ اس وقت جو ہمارا موضوع ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے آؤٹ آف دا باکس۔ یہ اسٹرکچرل ریفارمز فار پاکستان، یہ بھی بہت شاندار کتاب ہے، اور یہ ظاہر ہے جو اس کا موضوع ہے اس کے حوالے سے میں کاظم صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے میں ظفر مسعود صاحب سے ذرا پوچھنا چاہوں گی۔ اچھا، اور پھر یہ شاعر جو ہیں ہمارے بیوروکریٹ اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ اپنی اس کے کتنے ماہر ہیں۔ کنجے قفس ان کی شاعری کی کتاب بھی ہے، جو کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے وہ کنجے قفس میں ہی بیٹھ کے لکھی، تو بہت اچھی وہ بھی خوبصورت شاعری ہے۔ کاظم صاحب کی کتاب جو ہے اس پہ میں بعد میں آپ کے پاس آؤں گی، 2 پاکستان، کیونکہ جو بات کی ہے ابھی فواز صاحب نے وہ اسی کو وہ کتاب جو ہے وہ ایکسپلین کرتی ہے۔ ابھی میں صرف اس میں سے کاظم کی کتاب ہے، اکانومی کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے ضرور پڑھنی چاہیے۔ جی 2 پاکستان، آپ کی محبت ہے، میں ایک شعر سنا دوں جون صاحب کا۔ جی وہ یہ ہے جی 2 پاکستان، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ بس میں ایک شعر آپ کو سنا دوں جو بھی فواد صاحب نے جو گفتگو کی ہے ہمارے پالیسی میکرز کے بارے میں۔ جون صاحب نے کہا کہ تیغ بازی کا شوق اپنی جگہ، آپ تو قتل عام کر رہے ہیں۔ کیا کہنے۔ اچھا، اس میں ویسے تو یہ اکنامک ایشوز پہ ہے کتاب آؤٹ آف دا باکس، لیکن ظفر صاحب نے اس میں ایک بہت ہی زبردست چیپٹر جو ہے وہ اس میں ایڈ کیا ہے، جو اس وقت ہم سب کے حوالے سے ہے۔ یہ اس وقت یہاں پہ یہ جشن جون ایلیا ہو رہا ہے، اس سے بھی براہ راست تعلق ہے۔ یہ ہے ایکسپلورنگ دا لنک بٹوین لٹریچر اینڈ دا اکانومی۔ اب یہ جو لٹریچر اور اکانومی میں انہوں نے پورا چیپٹر دیا ہے اور کس طرح اس کو لنک کیا ہے، میں چاہوں گی کہ یہ خود آپ کو بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ جی ظفر صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ یہ بائی دا وے یہ جو میں نے چیپٹر لکھا تھا یہ کاظم سعید صاحب کے کہنے پہ لکھا تھا، بیکاز میرا تھیسس پورا یہ ہے کہ
اکانومی اور لٹریچر جو ہے وہ دے آر بوزم بڈیز، اینڈ ان کا آپس میں بہت ہی انٹیمیٹ ایک تعلق اور کنیکشن ہے جس کو غالباً ہم اس کانٹیکس میں نہیں دیکھتے اور ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں ایز ڈسپریٹ ڈسپلنس، جو کہ از ناٹ دا میٹر. اب اس کے دو پہلو ہیں جو میں چاہوں گا کہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں اور ہائی لائٹ کروں. ایک ایسپیکٹ جو ہے اس کا وہ ہے کمرشل ایسپیکٹ اور دوسرا ہے کریکٹر بلڈنگ کا ایسپیکٹ. آلدو both of them in a way again linked in a roundabout fashion, but nevertheless میں ان دونوں کو علیحدہ ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی تو یہ بات کہ اگر آپ کا لٹریچر پہ اچھی دسترت ہے تو آپ کی بہت اچھی دسترت ہوگی بائی ڈیفالٹ آن دا ہسٹری اینڈ یو ول بی مچ بیٹر کنیکٹڈ اینڈ گراؤنڈیڈ ٹو یور اون سسٹم اینڈ سوسائٹی. اینڈ وین یو آر بیٹر گراؤنڈیڈ you can make a decision making which is more inclusive and which is more impactful than otherwise. دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ ان دس کمپیریٹیو ورلڈ جب تک کہ آپ ایک چیز ایسی نہ کریں جو ڈفرینٹ ہو فرام دی ادرس بیونڈ یور کور ڈسپلن یو ول ناٹ بی ایبل ٹو میک اے ڈفرنس. اینڈ دس کمپیریٹیو ورلڈ دا کریٹیوٹی اونلی کمز The creativity is generated and channelized through reading literature, art and culture, and that's what makes the difference. We have a classic example of Apple in front of us کہ کس طرح انہوں نے اس کا ایک بہت انفلوئنس تھا آرٹ کا اور کلچر کا اس کے اوپر، کس طرح اس نے پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کو they took it by storm. جہاں تک کریکٹر بلڈنگ کا معاملہ ہے، بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ ہماری فیوچر گروتھ کی سسٹینیبلٹی کے لیے، بزنسز کی سسٹینیبلٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی کریکٹر بلڈنگ کریں اور ان کی ایجوکیشن کریں. Until unless we do this, we will stop somewhere. and یہ ایک بہت بڑا ایشو جو میں نے پہلے بھی تھوڑا سا آپ کو ٹچ کیا تھا وہ اس میں وہاں پر ہے، اور ہسٹری میں بہت ساری ایگزامپلز ایسی موجود ہیں کہ جہاں پر اکانومی اور بزنس جو ہیں اور اکانومی اور لٹریچر جو ہیں ان کا بڑا اسٹرانگ ہمیں ایک لنکیج نظر آتا ہے. میری بائی دا وے اس کتاب کے بعد سیٹ 1C کے بعد جو دوسری کتاب ابھی آ رہی ہے وہ فائنینشیل انکلوژن پیس اینڈ پراسپیرٹی ہے، مگر جو تیسری کتاب میں اس کے بعد انشاءاللہ اگلے 3 سال میں آئے گی وہ لٹریچر اینڈ اکانومی پہ. چاہے آپ ہارڈ ٹائمز پڑھ لیں آف چارلز ڈکنز یا آپ ڈیفو کی رابنسن کروسو دیکھ لیں، آپ فرینچ آتھرس کو پڑھ لیں، آپ رشین آتھر وہ بڑا فیمس ایک ڈرامہ ہے، تھیٹر ہے میکائل گورگاکوف کا ڈائلا بولائڈ، جو امپیکٹ اکانومی کے میٹرز کا لٹریچر کے تھرو آ سکتا ہے وہ ادروائز آپ کو غالباً نظر نہیں آتا خالی اس ٹاک کے ذریعے. اگر یہی ابھی ڈرامہ ہوتا تو شاید اس کا امپیکٹ آپ پہ زیادہ آتا. اور اس طرح ہی پوئٹری میں ہمارے پاس بے تحاشا ایگزامپلز ہیں، فرام حبیب جالب صاحب ٹو فیض اینڈ اقبال ٹو جان صاحب اینڈ ٹو رئیس صاحب. میں یہاں پر کیونکہ ابھی فواد صاحب نے ٹیکس کی بات کی اور یہ ریچول کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک ہم IMF کو برا بھلا نہ کہیں، حالانکہ اس بیچارے کا کوئی قصور اتنا زیادہ نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کیونکہ ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ان کی ہر ٹرمز وداؤٹ تھنکنگ کہ یہ کیا ہمارے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. تو اس پہ 2 قطعات ہیں ناصرہ رئیس امروی صاحب کے بڑے مزیدار. میں نے کوشش تو کی تھی کہ جان صاحب کا کچھ نکل آئے مگر رئیس صاحب کے بہت ہی مزے کے تھے. ایک تو انہوں نے کہا کہ اباؤٹ دا ٹیکسیشن، انہوں نے کہا کہ، اور یہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ کوئی 80s کا لکھا ہوا ہے تو اس وقت بھی مسائل اس طرح تھے جس طرح آج اتنے خراب ہیں، اب زیادہ خراب ہو گئے. عہد نو میں زندہ رہنے کی مصیبت کم نہیں، عہد نو میں زندہ رہنے کی مصیبت کم نہیں، ڈیوٹیاں ہر روز بھگتانے کا ہرگز دم نہیں. مجھ کو انکم ٹیکس والوں کا ذرا بھی غم نہیں. اور یہ بڑا فٹ آتا ہے ٹو دا بینکنگ انڈسٹری بیکاز بینکنگ انڈسٹری اس سال 1 ٹریلین کا ٹیکس دے گی اور 60% افیکٹو ٹیکسیشن لگتا ہے بینکنگ انڈسٹری کے اوپر. اور اس کے بعد جو میرا دوسرا شعبہ ہے OGDC کی جس طرح بات کر رہے تھے وہ 2nd لارجسٹ ٹیکس کنٹریبیوٹر ہے، اور جو 3rd ہے وہ میں خود ہوں ایز این انڈیویجول جو 650 ارب کا ٹیکس آج دے گی جو ایکسپورٹنگ انڈسٹری سے ڈبل ہے انفارچونیٹلی. اس پہ
رئیس صاحب نے بڑی خوبصورت جو اسی قطعہ میں جو ان کا آخری مصرع ہے, ٹیکس کس کے گھر سے لاؤں گا, ٹیکس کس کے گھر سے لاؤں گا اگر انکم ہی نہیں. تو یہ انہوں نے اس پہ لکھا تھا, اور آئی ایم ایف کو گالیاں دیے بغیر ہمارا یہ سیشن کمپلیٹ نہیں ہو سکتا, تو میں وہ ریچول پورا کر دیتا ہوں. وہ رئیس صاحب کہتے ہیں کہ کیوں قطرۂ حقیر کو دریا کہے کوئی, کیوں قطرۂ حقیر کو دریا کہے کوئی, کیوں ذرہ ضعیف کو صحرا کہے کوئی, جب اپنا انحصار ہو امداد غیر پر, واہ, جب اپنا انحصار ہو امداد غیر پر, پھر یا علی مدد کے سوا کیا کہے کوئی. واہ جی واہ 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 واہ. دیکھیں یہ اصل میں یہ ہے نا آل ان دا فیملی. تو یہ تو ظفر صاحب آپ کی فیملی کے ڈی این اے میں ہے. آپ لکھتے بھی رہیں گے, آپ کے ہاں شاعری بھی ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی, اور اب آپ جس طرح سے لے کے چل رہے ہیں کتاب کے حوالے سے, گفتگو کے حوالے سے, اور ملک کی اکانومی کی ترقی کے حوالے سے, بینکنگ سیکٹر کو آگے لے کے جانے کے حوالے سے, وہ بڑی بات ہے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں بھی آپ سے کہا تھا کہ جو بینک آف پنجاب کی جو پرفارمنس ہے وہ اس وقت پورے خطے میں جو ہے وہ بہت اوپر ہے, تو پورے خطے میں. تو ماشاءاللہ سے اس طرح سے یہ لے کے چل رہے ہیں. میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ ایک سوال ابھی آپ سے رہتا ہے. بات ہو رہی تھی دو پاکستان کی, جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کاظم صاحب کی کتاب ہے. تو یہ انہوں نے یہ کتاب جو لکھی دو پاکستان, یہ ہے ہر پاکستانی گھرانے تک خوشحالی. اور اکنامکس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ صرف اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرنے سے بات نہیں بنتی. اکنامک ڈیولپمنٹ جتنی مرضی ہوتی رہے, لیکن جب تک وہ اکنامک ویلفیئر میں ٹرانسفارم ہو کے عام آدمی تک نہیں پہنچے گی, اس کو اس کا فائدہ نہیں ہونے والا. تو اس لیے پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اکنامک ویلفیئر کیسے آئے گا. عام آدمی جو ہے, بے شک ہم لفظوں کی جادوگری کرتے رہیں, لیکن جب وہ اس کو پتہ چلے گا کہ جی میرے تو آٹا جو ہے 6 مہینے میں 1000 روپے بڑھ گیا, تو وہ کیسے کرے گا جب کہ پہلے ہی پرچیزنگ پاور کم ہو چکی ہے. کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ ایکسپورٹرز کے لیے بڑھ چکی ہے بیکاز آف الیکٹریسٹی بلز. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں. تو اس میں آپ یہ چیز لے کے آئے ہیں کہ ہر پاکستانی گھرانے تک خوشحالی. کاظم صاحب یہ کیسے؟ جناب بہت شکریہ. میں پہلے جو رسم ظفر نے کہا کہ آئی ایم ایف کے بارے میں گفتگو کی, تو وہ جان صاحب کے شعر یاد آ رہے تھے. تو ہم تو اب آئی ایم ایف سے اتنے زیادہ قریب ہیں کہ اس سے رشتہ داری والی صورتحال ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں, اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں, ہم کہیں ٹالنے سے ٹلتے ہیں. آئی ایم ایف والے بھی ہمارے بارے میں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں. تو ہماری معیشت بہل جاتی ہے, آئی ایم ایف کا کوئی لون ہر چند سال میں ہمیں مل جاتا ہے. لیکن بات سنجیدہ ہے. دیکھیے معیشت کے بارے میں ہم گفتگو بعض اوقات ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی اور جگہ ہے معیشت جہاں پر ہے. بھائی معیشت کا کیا بنے گا, وہ معیشت ٹھیک نہیں جا رہی, جو بزنس مین ناراض ہیں. معیشت ہم سب ہیں. اصل میں معیشت کا مقصد ہے, سادہ الفاظ میں عرض کروں, معیشت کا مقصد ہے دولت پیدا کرنا. اور یہ فواد صاحب نے بہت پتے کی بات کہی ہے کہ ہم نے دولت سے نفرت کا, اور دولت جو پیدا کر رہا ہے اس سے نفرت کا ایک ماحول ہے ہمارے یہاں. اور یہ ایک ہماری تہذیب میں میرے خیال سے یہ پچھلی صدیوں سے ہے, ہم اس کو مٹا نہیں سکے. دولت کو پیدا کرنا سے ہمارے ذہن میں کوئی وہ ظالم سرمایہ داری آتا ہے. جدید عہد میں دولت, ہر گھرانے کو دولت پیدا کرنے کی دسترس حاصل ہو جائے, یہ جدید عہد کی معیشت کی کہانی ہے. اور اسی لیے جو آپ کا سوال ہے وہ بالکل مناسب ہے کہ ہر گھرانے تک خوشحالی کیسے پہنچ سکتی ہے. جو چند گھرانے ہیں ان تک تو پہنچ رہی ہے. اب میں سنجیدہ بات جو میں عرض کر رہا تھا, یہ سوال کہ ہر گھرانہ کس طرح اپنے لیے کس طرح دولت پیدا کر سکتا ہے, یہ ہم سوال کے ساتھ ہم تھے, چشمک میں تھے. لیکن آج یہ سوال ہے کہ پوری معیشت کے لیے یہ سوال اٹھ گیا ہے کہ کیا یہ
دولت پیدا کر سکتی ہے یا نہیں. اور آپ جب یہ گفتگو سنتے ہیں کہ جی آج بھی ہم وہی جو 50 سال پہلے کپڑا ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے, دھاگا ایکسپورٹ کر رہے تھے, لیدر جیکٹس تھیں, فلاں فلاں آم اور کھجور, ہم وہی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہ گروتھ ماڈل کئی دہائیوں پہلے نمٹ گیا تھا, اس سے اور دولت پیدا کرنا نہیں تھا ممکن. آپ یہ غور کیجئے گا کہ ابھی 20 سال پہلے جو سرچ انجنز تھے, میں ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں, ان کے بارے میں تھا کہ بس یہ گوگل اور یہ کمپنیاں ہیں جو ہیں مستقبل, اور یہ دولت پیدا کر رہی ہیں. آج وہ کمپنیاں سب سے زیادہ دولت پیدا نہیں کر رہی, چند ہی برس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والی کمپنیاں سب سے آگے چلی گئیں. تو ہم جن شعبوں میں ہم نے اپنی معیشت کو جوتا ہوا ہے, ان سے وہ دولت پیدا کرنا نہیں ہے ممکن. اور میں نے کتاب میں تھوڑا تفصیل سے اس کو اکنامک گروتھ کس طرح ہوتی ہے, ایک سے اگلے شعبے کی طرف اور اس سے اگلے شعبے کی طرف معیشت میں وہ تغیر لاتے رہنا, اور یہ ہے تو حکومت کی ذمہ داری, لیکن اس میں ہمارے بزنس مین کی بھی ذمہ داری ہے. اس شہر میں بہت سے ایسے بزنس مین ہیں, ایسے بزنس گروپس ہیں جنہوں نے ٹیکسٹائل کے علاوہ اور سیکٹرز کے اندر انویسٹ کیا ہے, اور یہ عمل ہے جاری, لیکن یہ بہت بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے, اور اس کو حکومت کی بہت زیادہ مدد کی اعانت کی ضرورت ہے. جب یہ کاروباری ادارے دولت پیدا کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گھرانے تک خوشحالی پہنچ جائے. اور اگر آپ بقیہ ترقی پذیر ممالک کی تاریخ دیکھیے پچھلے 50 سال کی, تو ایک فیکٹر ہے میجورٹی جو کی بات تو ہم کرتے ہیں نا, جی, چلے تو میں آخری بات یہ کہوں گا کہ ہر گھرانے تک خوشحالی, جب معاشی ترقی ہو رہی ہوتی ہے, تیزی سے گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, تو ایک فیکٹر ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر اس گروتھ کا ریفلیکشن آئے گا نہیں آئے گا, وہ ہے تعلیم. اور یہ میں نے اس میں کتاب میں بھی کوٹ کیا ہے ڈیٹا کئی ملکوں کا. ترکی میں خاص طور پہ میرے خیال سے وہ ہمارے لیے بہت مشعل راہ ہے کہ پچھلے 25 برس میں جو گروتھ ہوئی, جو ماسٹرز کی ڈگری ہے اس سے زیادہ جن گھرانوں میں سربراہ کے پاس تھی, وہ سب سے زیادہ ان کے حالات بہتر ہوئے, اور جو ان پڑھ تھے بہت کم تھے, وہاں آپ بتدریج دیکھیے جو سب سے ان پڑھ تھے وہ سب سے کم فائدہ اٹھا سکے. تو ہمارے ہاں چونکہ تعلیم کی وہ ترویج نہیں ہے, یہ ایک فیکٹر ہے جس میں سب سے زیادہ جس سے ریفلیکٹ کرتا ہے. اور ظاہر صحت کی بات کی یہ بحث تفصیلی ہو جائے گی, لیکن یہ جو جن شعبوں میں سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ دولت پیدا کریں گے, وہ ان کے اوپر ہمیں بہت زیادہ غور کرنا ہے. وہ جو پرانے شعبے ہیں ان سے وہ دولت نہیں پیدا ہو سکتی جو ہمارے ہر گھرانے تک خوشحالی خوشحالی پہنچائے. تو آخر میں بس پاکستان کے معیشت کے بارے میں بہت مغموم رہتے ہیں لوگ, تو وہ جان صاحب کا میں پھر آپ کو شعر سنا دوں کہ ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر, ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر, سوچتا ہوں تیری حمایت میں. تو کوشش کریں کہ پاکستان کی حمایت میں سوچیں. یہ تو اگر حمایت میں سوچیں گے تو بات آگے بڑھے گی, پھر ہی ہم کسی مثبت انداز میں سوچ سکیں گے اور بات آگے بڑھ سکے گی. ہم معیشت پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں تو معیشت کا مطلب کیا ہے, بہت سادہ الفاظ میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ اس دنیا میں جو ہیں وہ عام زبان میں دیکھ لیں تو مسائل زیادہ ہیں, ان کے حل کم ہیں, اور جو ہمارے پاس وسائل ہیں وہ کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں. تو اس کو ہم کیسے لے کے چل سکتے ہیں, ہم کیسے اپنے مسائل کو کم کر کے اپنے وسائل جو ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں. اور معیشت ہر چیز ہے. جب ہم آئی ٹی سیکٹر کی انہوں نے بات کی ہے, یا ہم اب تو دنیا بہت آگے چلی گئی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹل بھی ہے, وہ آئی ٹی سیکٹر سے بھی ریلیٹڈ ہے, یہ سب چیزیں بھی معیشت سے ریلیٹڈ ہیں. تو معیشت تو ہماری ہڈیوں میں گھسی ہوئی ہے, ہمارے ڈی این اے میں ہے, تو اس سے تو ہم بچ نہیں سکتے. تو اب صرف یہ ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں, تو میں بس ظفر صاحب سے انہی سے شروع کیا تھا, میں چاہ رہی ہوں کہ انہی پہ وائنڈ اپ کیا جائے. اور ان سے بس میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بڑے کارنامے کیے ہیں ماشاءاللہ. آپ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو کچھ آپ کے تاج پہ بہت سی کلکیاں لگی ہوئی ہیں, وہ چیزیں جو آپ نہیں کر سکے اس میں سے ذرا سا آپ مختصر سا بتائیے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں کر سکے, کیا کرنا چاہتے ہیں. جی بہت بالکل اس کو میں
بس اب جو آپ نے مجھے اپرچونیٹی دی ٹو ریپ اپ، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ تعلیم اور صحت، اس کے اوپر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اس پہ زیادہ بجٹ ایلوکیشن کی بھی ضرورت ہے، مگر بجٹ ایلوکیشن زیادہ اس پہ امپیکٹ انالیسس کی ضرورت ہے کہ جتنا بجٹ بھی ایلوکیٹ ہوا ہے کیا وہ صحیح طرح یوز ہوا ہے نہیں ہوا ہے. میں تھوڑی سی ڈوم اینڈ گلوم ہو گیا ہے، فواد صاحب نے ذرا زیادہ ٹف باتیں کر دی ہیں، تو میں صرف یہاں پر یہ کہوں گا کہ رومی یہ کہتے ہیں کہ ویئر دیر از روئن دیر از ہوپ فار اے ٹریجر. واہ، تو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ روئن ہے، مگر ٹریجر کی ہوپ بھی یہیں پر ہے. بس وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. شکریہ. جی جی، بہت اچھا، بہت شکریہ آپ سب صاحبان کا، خوبصورت گفتگو.